बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, सारी जमातों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चपकलिश नजर आने लगी है। वो जमातें जिनको आपस में लड़े होना चाहिए था, वो आपस की ही तनाव का शिकार होते हुए नजर आ रही हैं। और ये एक साइड की बात नहीं है, सिर्फ अपोजिशन की या हुकूमती बेंचेस की बात नहीं है, हर तरफ यही समा चल रहा है। लगता है या तो रमजान का बहुत ज्यादा प्रेशर है या फिर सियासत कुछ इस तरह से गर्म हो गई है कि अब सियासी जमातों को अपने ही माबैन किसने क्या डिसीजन लेना है, इस बात पर शक्को शुबा होने लगा है। यही बात इस टाइम पर हम लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PMLN में भी नजर आने लगी है। नॉट जस्ट दैट, उमर अयूब साहब की एक बात मैं आपको सुनाने लगी हूं जो कि उन्होंने 20 मार्च को कही थी पर्सन्स के हवाले से। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूं कि आज जो तारीख है वो 5 अप्रैल है। कल फोकल पर्सन के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे, लेकिन पहले उमर अयूब साहब ने फोकल पर्सन के हवाले से क्या कहा था, सुने जरा। हमारे मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। अच्छा जी, ये जो मुज़ाकरात वाली बात उन्होंने कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से तनाव और मुख्तलिफ बातें सामने आने लगी है, उसके पीछे क्या वजह है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा लीडर जेल में है, ये उमर अयूब साहब ने कह दिया। बैरिस्टर गौहर ने कुछ मुख्तलिफ बात की, यानी गिरफ्तारी और मुज़ाकरात आपस में इंटरलिंक नहीं है। सुने। तक खान साहब की बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते, न उस पर डिपेंडेंट है। सुन लिया, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आ रही है। ये सिर्फ यहां मामला नहीं था, बल्कि फोकल पर्सन्स के हवाले से भी राना रऊफ हसन साहब ने एक बात फरमाई थी 4 अप्रैल यानी कल ही ये बात कही थी कि जी खान साहब ने अपने फोकल पर्सन को तब्दील किया है। बैरिस्टर गौहर की उसी दिन, उसके कोई घंटे 2 घंटे बाद स्टेटमेंट आई। वो कहते हैं इस वक्त टोटल 8 फोकल पर्सन है। जो पुरानी लिस्ट है इसमें किसी को नहीं हटाया गया, बल्कि नए नामों का एडिशन हुआ है। अब मैं आपके सामने रखती हूं जी फोकल पर्सन्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो लिस्ट है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया एज पर इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान PM इमरान खान, द फॉलोइंग फोकल पर्सन नेम सुपरसीड द प्रीवियस वन: बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, इंतजार हुसैन पंजौता एंड बैरिस्टर अली जफर। इससे पहले ऑब्वियसली मरवत साहब, उमैर न्याजी और बैरिस्टर गौहर का नाम भी था, वही नाम थे। और उसके बाद ये सुपरसीड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो क्या रऊफ साहब की बात सही है या फिर बैरिस्टर गौहर की बात सही है? अब ये एक कंफ्यूजन बरकरार है। और ये सिर्फ यहां नहीं है, दूसरी तरफ अगर हम PMLN की तरफ चले जाएं तो एक तरफ तो हुकूमत का हिस्सा है, सारी काबीना तकरीबन उनकी है, MQ वगैरह को छोड़ के। लेकिन यहां हुकूमत किसकी होनी चाहिए थी, इसके ऊपर भी एक तनाव आने लगा सामने। PMLN के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बन गए हैं, नहीं तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। फिर जावेद लतीफ साहब फरमाते हैं जी कि 8 फरवरी को नतायज बदलकर हमारी हुकूमत बनवाई गई, हमारे पास तो अक्सरियत थी ही नहीं। और दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर बैठे हुए अब अराकीन भी ये कहने लगे हैं कि अगर किसी और को हुकूमत बनानी है, यानी PTI को हुकूमत बनानी है, मुसद्दक मालिक साहब ने आज फरमाया, तो बना लें, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये वाली बात सामने आने लगी। सो PMLN के अंदर भी 2 धड़े हैं। पॉलिटिक्स बड़ी मुख्तलिफ हो रही है, बड़ी मसालेदार किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। समझ नहीं आ रही है जमातें आपस में लड़ रही हैं, जमातें एक दूसरे से लड़ रही हैं, या कोई गोल है या नहीं है। बहरहाल इसके अलावा एक और मौजू जो बहुत गर्म है वो ये है कि धमकी आमेज खत आने लगे हैं जजेस को। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरुआत हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये मामला किधर जा रहा है ये बात भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, 2 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है कि 8 जजेस को पाउडर भरा एक खत मिला। अब इस पाउडर के अंदर आर्सेनिक जो कि एक पॉइजनस मटेरियल है, उसकी 10% मिकदार थी, 10 से 12% मिकदार थी। अगर पाउडर के अंदर 70% आर्सेनिक होता तो वो बाकायदा तौर पर डेडली साबित हो सकता था। इन खुतूत के अंदर जो डराने धमकाने वाली जबान इस्तेमाल की गई थी। खत जो था वो रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया ने दहशतगर्दी के दफात के तहत FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया था। 3 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को
دھمکی آمیز خط موصول ہوا، یعنی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پھر لاہور ہائی کورٹ. دھمکی آمیز خطوط لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے تھے. یہ خطوط نجی کوریئر کمپنی کے ملازم نے موصول کروائے تھے، جسے حراست میں پھر بعد میں لے لیا گیا تھا. آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کو بھی مشکوک خط جو ہے وہ ملا ہے، اور 1 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط بھیجے گئے تھے. ان دھمکی آمیز خطوط کے اندر چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل ان میں شامل تھے. مذکورہ 4 ججز جو ہیں وہ خطوط میں پاؤڈر پایا گیا تھا ان چاروں کے، اور یہ دھمکی آمیز اشکال بنی ہوئی تھی ان کے اوپر. سو اٹس اے ویری اسٹرینج میٹر ان اٹ سیلف ایز ویل کہ جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے پہلے تو وہ انصاف کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو دھمکی آمیز خطوط ملیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر آرسینک کی ایک سرٹن مقدار ہو، یعنی 70% نہیں جو جان لیوا ہو، صرف 10 سے 12% کہ ذرا ڈر ذرا خوف. اور اب اس کے بعد آبویسلی پھر خطوط کی باقاعدہ جانچ پڑتال کر کے پھر رجسٹرار جو جج کے ہوں گے ان کو بھیجا جائے گا. بٹ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات. لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے ہو چکا ہے. پاکستان اس کے بارے میں ہمیشہ بات کر رہا تھا لیکن دنیا کے کانوں پہ جھونی رینگ رہی تھی. لیکن اس کے بعد کینیڈا، USA اور UK باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا کہ بھارت کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے. سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. علی صاحب، سب سے پہلے تو یہی بات کر لیتے ہیں کہ جماعتوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اور اختلاف رائے جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے، لیکن جماعتوں میں اندرونی طور پر ہوتا ہے. یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی جب آپ میرے پروگرام میں تھے. یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں. کیوں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ہمارے ملک کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں سیاسی جماعتیں ادارے نہیں بن سکے، اور جو جماعتیں ادارے بننے کی طرف گئے وہ عوامی پاپولیرٹی، عوامی مقبولیت کھو گئے. میرا اشارہ جماعت اسلامی کی طرف ہے، ایک زبردست مضبوط جماعت ہے. میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حافظ نعیم صاحب کو اس کے امیر بننے پہ، جنہوں نے مثال قائم کی کہ ایک سیٹ ان کو آفر کی جا رہی تھی، انہوں نے انکار کیا کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا تو مجھے فارم 47 کی سیٹ نہیں چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیے یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ جمہوری اطوار پہ اگر سب سے توانا جماعت ہے، جماعت کے اندر جو جمہوریت ہوتی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، لیکن آج قومی اسمبلی میں شاید ان کی میرے خیال میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے. باقی جو جماعتیں ہیں، ہماری جماعت میں عمران خان صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اندر ایک درجاتی ریفارم ہو اور ایک ادارہ بنے، اس میں یہ انسٹیٹیوشن بنے، اس میں جمہوریت آئے. 2013 میں اس لیے ہی انٹرا پارٹی الیکشن کیا گیا، اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کا یہ فائدہ تھا کہ جب کارکنان نے ووٹ ڈالا تو میرے جیسے لوگ نکل آئے، کیونکہ اگر کارکن کا ووٹ نہ ہوتا اور اندر ایک اپرچونٹی الیکشن کی نہ ہوتی تو جماعت کے اندر جو ایک جمود ہوتا ہے شاید اس میں میرے جیسے لوگ باہر اوپر نہ آ سکتے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جماعت کو ہم ان اصولوں پہ چلائیں. بدقسمتی سے خان صاحب جو کرائسس ہمارا ہوا، جیل میں گئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، آدھی پارٹی ہماری توڑ دی گئی، انتخاب نشان چھین لیا گیا. تو ان حالات میں تھوڑا بہت کنفیوژن ہونا وہ فطری عمل ہے. لیکن بڑا سوال نشان مسلم لیگ نون پہ ہے، جو 40-45 سال سے سیاست کر رہی ہے پاکستان میں، 3 بار حکومتیں بنا چکی ہے اور ابھی 16 مہینے کی حکومت کر کے اب بیٹھی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ 2 بڑے عہدے ان کے اپنے نہیں ہیں، ان کا انٹیریئر منسٹر اور ان کا فائنانس منسٹر، اور جماعت میں اندر بہت بے چینی ہے. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ جب منتخب ہو کے آئے ہیں ایوان بالا میں، تو اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی سیاست ہوتی تو کیا اس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں؟ ہمارے شخصیات سے کوئی کام نہیں ہے. ہم وہ طریقہ کار پہ ہمارا سوال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے کارکن جو ہیں ان کو ان کی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن کرنی چاہیے. تو اجمالی بات یہ ہو گئی کہ آپ کی بات میں یہ کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی بھی بن سکتے ہیں
ٹھیک ہے آپ 2013 میں ابھر کر سامنے آئے لیکن 2023 کے انتخابات بھی ہمارے سامنے ہیں. بلا مقابلہ جیتنا ساری جماعتوں کا شیوا ہے, صرف آپ کا نہیں. I don't blame you for that. This is the political system. چاہے وہ JUI ہو, PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, سب نے بلا مقابلہ انتخابات کیے. دیکھیں میں آپ کو 16 فروری کی بات بتا دیتا ہوں. میری بات سے زیادہ مقدم ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے علی صاحب, کنٹینیو جی. عمران خان صاحب سے ملاقات میں انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات ہوئی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اب فوری آپ یہ انٹرا پارٹی کریں تاکہ جو الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو تاکہ ہمیں ہمارا نشان واپس مل سکے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک بڑا الیکشن ہم جماعت میں کریں گے تاکہ اس میں اسی طریقے سے جس طرح ہماری سوچ ہے جماعت کے اندر ایک جمہوریت آئے. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ چیئرمین بن سکتے ہیں؟ ہاں, جب کبھی الیکشن ہوگا, اوپن الیکشن ہوگا, جب وقت آئے گا. میرے خیال میں ابھی وقت نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن کے, کیونکہ میرے پاس کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے, میں سیاسی کارکن کے طور پہ آپ کی بات بتا رہا ہوں. عہدہ وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کو الیکشن کے بعد ملے, کسی بھی الیکشن کے بعد, کیونکہ اس میں ایک توانائی ہوتی ہے, اس میں ایک ڈیموکریٹک اسٹرینتھ ہوتی ہے. اچھا ابھی آپ نے ڈیموکریٹک اسٹرینتھ کی بات ہی کر لی ہے اور یہ جو تناؤ ہے اس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی جو ڈسکس ہوا ہے پارٹی امور چلانے کے لیے کور کمیٹی سے اوپر ایپیکس کمیٹی ہوگی. اب یہ ایپیکس کمیٹی میں کون ہوگا, کس طرح سے ہوگی, پارٹی کے معاملات کو بہتر طریقے سے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ بیکاز ابھی تک تو باقاعدہ طور پر اڈیالہ سے پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور اس حساب سے کور کمیٹی چل رہی ہے. تو ایپیکس کمیٹی کس طرح سے مختلف ہو جائے گی کور کمیٹی سے, وہ کیسے بہتر طریقے سے امور کو چلا سکے گی؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ایک کمیٹی ایسی موجود تھی خان صاحب کے ٹائم جب وہ جیل جا رہے تھے, اس ٹائم سے, جو ایک انتظامی امور کے حوالے سے ایک شارٹ کمیٹی آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو کور کمیٹی ہے وہ آپ کوئی 75% ہے میرے خیال میں اس میں. تو آپ کو ڈے ٹو ڈے رننگ کے لیے ایک چھوٹی کمیٹی چاہیے ہوتی ہے. تو تمام جماعتیں اپنی جماعتوں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ورکنگ کمیٹیز, مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز یہ بناتے رہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسد کیسر صاحب نے اب اوبویسلی آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, عید کے بعد کرنا ہے, ویسے تو ہونا تو 30 مارچ کو تھا, ڈیلے ہو گیا, وہ تاک رات آ گئی, حالانکہ پہلے بھی پتا تھا کہ تاک رات آنی ہے اور عبادت کی رات ہوگی, رمضان ہوگا, لیکن اب عید کے بعد کا سلسلہ سٹارٹ ہے. 12 اپریل کو کوئٹہ کے اندر ملاقات ہے اور پھر 13 سے پشین سے باقاعدہ طور پر احتجاج کا آغاز ہے. اسد کیسر صاحب نے کیا فرمایا سن لیجیے گا علی صاحب, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں سوال لے کے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہمیں بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں, جس میں محمود چکزئی صاحب, اختر مینگل صاحب, جماعت اسلامی, MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک, تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے. سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے. یہ احتجاج کے سلسلے سے علی محمد صاحب ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں نے بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں, 2014 کا دھرنا, اس کے بعد پھر 25 مئی والا باقاعدہ طور پر جو اسلام آباد ڈی چوک کی طرف آ رہے تھے. we've seen PTI in احتجاج موڈ for the longest. یہ احتجاج کیا اچیو کر لے گا جو پچھلے احتجاج نے نہیں اچیو کیا؟ حکومت کیا متزلزل ہو جائے گی, کیا گر جائے گی, کیا آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ مل جائے گا؟ سیاست میں آپ گفتگو بھی کرتے ہیں, اپنی اسٹرینتھ بھی شو کرتے ہیں. جس جماعت کے پاس اسٹریٹ پاور نہ ہو اس سے بات ہی نہیں کی جاتی. ہم کوئی خوشی سے احتجاج کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے میں نے ایک تجویز دی تھی اس وقت کے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب کو, اور تجویز یہ تھی کہ تمام بڑے لیڈران اپنی اپنی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کو بٹھا کے اگلے الیکشن کے لیے لا عمل بنائیں. ایک نقطے پہ کوئی مفاہمت نہیں, ایک نقطہ, آزاد شفاف الیکشن ہو تاکہ کل کو کوئی اور جماعت روڈوں پہ نہ ہو احتجاج کرتے ہوئے. یہ ایگزیکٹ میرے یہ خدشات اور الفاظ تھے, اور آج ہو رہا ہے. صرف تحریک انصاف نہیں, آپ کی بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے فوری بعد وہ احتجاج میں تھے. میرے سے پوچھیں تو میرے خیال میں 9 فروری کو دوپہر کے بعد ہمیں احتجاج کی کال دے دینی چاہیے تھی پورے پاکستان, کیونکہ وہی 24 گھنٹے 48 اور 72 گھنٹے ہوتے ہیں جہاں آپ اپنا گمشدہ ووٹ اسٹریٹ پاور کے ذریعے ریکور کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ عوام نکلتی ہے, عوام جذباتی ہوتی ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا علی محمد خان صاحب, اب وہ گما ہوا ووٹ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں
وہ نہیں ملے اس گا. پر میں آتا ہوں. اس وقت ہم عدالتوں میں ہیں, سپریم کورٹ میں ہیں, ٹرائیبیونلز میں گئے ہیں. میں نے آج کور کمیٹی کے سامنے ایک تجویز رکھی ہے, جو کل میں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے بعد بات کی تھی, آج میں نے کور کمیٹی کے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں 184(3) میں جانا چاہیے. درخواست کرنی چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمارا محترم سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے اس الیکشن کا, جس میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک سیٹ 2 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک الیکشن چرایا گیا ہے. اب آپ ایک اور چیز کو دیکھیے, آپ کے پروگرام کے ابتدائی میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا جو آرسینک والا معاملہ ہے, صاحبان کی جو تھریٹس آئی ہیں. میں بحیثیت وکیل مجھے بڑے خدشات ہیں. دیکھیے کیا حملہ, آپ مجھے انیکا بی بی بتائیے, کیا آج کے ماڈرن دور میں حملہ صرف وہ ہے جو بارڈر پار سے آئے؟ کیا آپ کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں, جو آپ کے اندر آئیڈیولوجیکل وارفیئر کریٹ کی جاتی ہے, فیئر کریٹ کیا جاتا ہے, اگر آپ جوڈیشری کو اوور آف کر رہے ہیں اور فیئر کریٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ پاکستان پہ حملہ نہیں؟ Let me get this straight. علی محمد خان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خطوط ہو سکتے ہیں یہ دشمن کی سازش بھی ہو سکتی ہے آپس میں لڑانے کے لیے. Is that what you're saying? دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن کہیں سے تو آ رہا ہے, اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شرارتی ٹین ایجر جو ہیں جو پرینکس کرتے ہیں. یہ کوئی پرینک تو نہیں ہے. threatening your superior. کیا کہنا چاہ رہے ہیں علی صاحب, کھل کے کہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ریاستی اداروں کو, ہمارے دفاع کے اداروں کو, انٹیلیجنس کے اداروں کو, سب کو اس پہ بہت چوکنا ہونا پڑے گا. کون ہے وہ لوگ جو ہمارے سپیریئر جوڈیشری کو اوور آف کریں, ان کو تھریٹ کریں؟ یہ تو پاکستان پہ حملہ ہے, اس پہ تو پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے, حکومت سب کے کان کھڑے ہونے چاہیے. آپ اشارہ ودن پاکستان کر رہے ہیں یا بیرون پاکستان سے کوئی اس طرح کا حملہ ہو رہا ہے, کدھر اشارہ کر رہے ہیں, یہ بس مجھے کلیئر کرتے. دیکھیں آپ کا دشمن ہر طریقے سے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی کسی جج کو اس طریقے سے آرسینک نہیں بھیجتا, یہ آپ کا دشمن کرتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے کہ کون ہمارے ججز کے ساتھ یہ کر رہا ہے. دیکھیں ہمارے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں, ان کے خلاف بھی, آپ کے خلاف بھی آتے ہیں. ابھی آج ہی ہمارے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرے خیال میں فیصلہ آیا ہے, ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے سپریم کورٹ میں. 2 دن پہلے ہمارے حق میں آیا تھا, اس کے خلاف ہمارے مخالف جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ کبھی حق میں کبھی خلاف فیصلے آئیں گے, لیکن یہ عدالتیں مضبوط ہونی چاہیے. اب اس پہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں, ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر 8 فروری کا الیکشن آزاد شفاف ہو جاتا, اوریجنل مینڈیٹ کو آنے دیا جاتا. اچھا, ویسے مینڈیٹ کی بات کریں علی صاحب, آئی گوٹ یور پوائنٹ, آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن اگر مینڈیٹ کی بات کریں تو وہ JUI جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہو سکتی تھی اس احتجاج میں, جو نہیں بیٹھی ابھی آپ کے ساتھ احتجاج کا حصہ ہی نہیں بننا چاہ رہی, وہ اپنا احتجاج کرنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں آپ بینیفیشری ہیں ان کے مینڈیٹ چوری ہونے کے KPK کے اندر, تو ان کے مطابق یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے بقول آپ کے بھی بقول ان کے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے, اس کے بینیفیشری KPK کے اندر آپ بھی ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب, میں اب کیا کہوں, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ کچھ تو کہنا علی صاحب, کچھ تو کہنا. میں یہ کہوں گا کہ چلیں ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک قدر مشترک ہے, وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. اب ہمیں کوئی یہ بتائے, لیڈر ہمارا جیل میں, میرے جیسے لوگ جو کہ اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں, میں آخری 2 ہفتے کمپین کے لیے جا سکا, ہمارے بہت سے لوگ کمپین ہی نہیں کر سکے, ہمارے ورکرز کو تھریٹ کیا جاتا رہا, ہمارے لوگ اٹھائے جاتے رہے. اس حالت میں ہم نے کدھر سے کوئی دھاندلی کرنی تھی, لیکن ہماری کسی سیٹ پہ ان کو شک ہے, ہم تو اوپن ہیں, ہم کیا ہیں علی صاحب, دھاندلی کے لیے یا دھاندلی ہونے کے لیے آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں اس کے لیے آپ کو پاورفل سرکلز کے ساتھ رابطہ بھی ہونا چاہیے, طاقتور لوگ بھی آپ کے ساتھ حلیف ہونے چاہیے, جو بھی کوئی طریقہ کار اس ملک میں ماضی میں ہوتے رہے ہیں, جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, جو دیوار سے جن کی کمر لگائی گئی ہے, جو جن کو ماری جا رہے ہیں سب, اس نے کدھر سے بھی دھاندلی کی, قوم نکل آئی, ورنہ ہمارا تو تیا پاچا کر گئے تھے. ویسے KPK میں وہ آپ پہ یہی الزام لگا رہے ہیں, اس الزام کے ساتھ ساتھ اب آپ پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے. بیرسٹر سیف والی ذرا میں سٹارٹ سنا دوں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر میں بتاتی ہوں لگ رہا ہے, اور پھر JUI کے اس الزام سے ذرا نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنیں ذرا. اور آفیسرز میس ہے, وہاں پہ پہلے افطاری ہوئی, وہاں ہم جمع ہوئے, افطاری کی, نماز مغرب ادا کی, اس کے بعد ہم کور ہیڈ کوارٹر آئے 11 کور کے, اور وہاں پر ہمیں ان کا ایک آڈیٹوریم ہے جس میں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی. پریزنٹیشن کے بعد کور کمانڈر صاحب نے اور ان کے سٹاف نے ہمیں مختلف جو ایشوز ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ سچویشن کے, ان پر بریفنگ دی. حکومت کی جو ترجیحات ہیں اور اس حوالے سے جو اقدامات ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان پر وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی, اور ایک اچھے ایکسچینج آف تھاٹس ہوا, ایک ایکسچینج آف ویوز ہوا, جس سے ہمیں بھی کافی
क्लैरिटी हुई बात सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात की, और मैं समझता हूं कि हमारी बातचीत से यकीनन फौज को भी हमारे हवाले से एक पॉजिटिव ही सिग्नल्स गए हैं और उनको भी हमने। अब अली मोहम्मद खान साहब, JUI जमीयत के अगर आप बाकायदा इल्जामात देखें कि आपको KPK में फायदा हुआ है, फिर कहें कि जी काबीना का पहला इजलास, ऑल्दो रऊफ हसन साहब कह रहे हैं ये काबीना का इजलास नहीं था, लेकिन वहां सारे मौजूद थे, इजलास भी कोर कमांडर हाउस में होता है, तो फिर उनके इल्जामात और ये हाउ डू यू सी दैट? सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। मैं तो अपनी जमात को तजवीज दी है कि 184(3) में जाएं, दरखास्त जमा करें, जिस तरह हमने जमा की थी 2014 में पहली बार खान साहब ने गांधी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन इससे क्या ताल्लुक है कि एक सिटिंग हुकूमत जो है सिक्योरिटी ब्रीफिंग जो है उनको मिलती है? क्या साबिक वज़राए आज़म जो हैं वो इंटर सर्विसेज हेडक्वार्टर या GHQ नहीं जाते ब्रीफिंग्स के लिए? उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स नहीं दी जाती? एक वज़ीर आला उनकी काबीना को एक सूबा जो हसास सूबा है, और अभी भी हाल ही में हफ्ता नहीं हुआ एक बहुत बड़ा हमला हमारे एक दोस्त मुल्क पे के लोगों पे हमारे सूबे में हुआ, तो उस हवाले से और सिक्योरिटी कंडीशंस के हवाले से अगर अपने सूबे के वज़ीर आला को वहां उनका कोई मातहत अफसर या कोई जिम्मेदार लोग ब्रीफिंग दे रहे हैं, इसमें क्या मजाक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी पॉजिटिव। इलेक्शन के बाद हुई है या इलेक्शन से पहले हुई? असल मसला तो उन मीटिंग्स का है जो इलेक्शन से पहले हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि यानी इसका मतलब है KPK और वफाक और सारे इदारे मिलकर काम करेंगे, कोई पड्डेबाजी नहीं होगी। देखिए, जहां रियासती उमूर है ना, मैं समझता हूँ वहां बचकानापन नहीं होने चाहिए। रियासती उमूर में जहां 25 करोड़ अवाम और आप जैसे लोगों की, आप हमारे लिए VIP आप लोग हैं, आम पाकिस्तानी VIP है, हम तो सिर्फ वो जिम्मेदार है जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत में अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सियासत है, हमारा नुक्ता नजर है, हमारा मैंडेट चुराया गया है, हम समझते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, लास्ट सवाल है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुशरा बीबी के हवाले से कि उनको जो है वो उनका इल्जाम था कि उनको जहर दिया गया, टॉयलेट क्लीनर उनके खाने के अंदर मिलाया जाता रहा। अब रिपोर्ट आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, कोई अगर अलालत थी तो उससे पहले वाली थी। डॉक्टर आसिम का नाम बाकायदा इमरान खान साहब ने दिया, अब उन्होंने भी ये कह दिया है। सो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ये इल्जामात सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ विम्स थे। What does PTI have to say on that now? I think it amounts and needs further investigation. इस बात पे शुक्र है कि डॉक्टर आसिम साहब ने कहा है कि फिलहाल उनको कोई ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन उन्होंने खुद ये बात की है कि मैंने कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह तजवीज किए हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दें, लेट द रियल एक्चुअल रिपोर्ट्स कम आउट। क्योंकि सिर्फ देख के आप सिम्टम्स में, तो सिम्टम्स से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन डिटेल टेस्ट, लैब टेस्ट जब तक नहीं आते आपको एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं लगता। लेकिन अगर उन्होंने तसल्ली बख्श कहा है तो इस पे अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वैसे उन्होंने कहा कि आपको पता है कि बुशरा साहिबा ने फरमाया था कि वजन कम हो रहा है, बहुत सारी और अलामात बोली थी, वजन भी ठीक है, सब डॉक्टर साहब की बात मैंने सुनी है, उसमें उन्होंने ये भी फरमाया है डॉक्टर साहब ने कि मोहतरमा जो है बुशरा साहिबा, उनका वेट वो कह रहे हैं कि कम हुआ है और हाजमे में भी उनको अभी भी मसला है और खाने का एक इश्तिहा भी उनको उस तरह से नहीं है। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाए प्रॉपर क्रेडिबल लैब से, उसके बाद हम उस पर प्रॉपर बात कर सकेंगे कि क्या कोई पॉइजन था तो कितना था, और ये भी फिर चेक करना पड़ेगा कि कब ये उनके बॉडी में थ्रू जो है खुराक के जरिए शामिल हुआ। तो इसके लिए मेरे ख्याल में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर चाहिए। फिलहाल तो कैटेगोरिकली डॉक्टर आसिफ साहब ने ये फरमाया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर वो जो जजों वाला मामला है जो एक मुअम्मा बन गया है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करेंगे वो जजेस को खतूत मिल रहे हैं पाउडर से भरे हुए, जिसके अंदर 10% आर्सेनिक है, जो मैं ऑलरेडी इब्तदाई में आपको बता चुकी हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सारे खतूत का जो ओरिजिन है वो रावलपिंडी के एक पोस्ट ऑफिस से है। अब अली मोहम्मद खान साहब PTI के रहनुमा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई ऐसी कुव्वत तो है जो कि इदारों को और अवाम को आपस में लड़ाना चाह रही है। अजीबो गरीब सी बात है। अब ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स थॉरो इन्वेस्टिगेशन। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस मौजू को डिस्कस करने के लिए, हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इंतजार हुसैन पंजौता साहब है, सीनियर कानूनदान है, लेकिन इसके साथ साथ आज जो है ये स्पोक्स पर्सन, फोकल पर्सन भी बने हैं, चेयरमैन, प्रीवियस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी बहुत शुक्रिया, मुबारक हो जी आपको। बहुत शुक्रिया जी। मिठाई नहीं लाया आप वैसे? खान साहब आएंगे तो लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सब मुझे बताइए, इस टाइम पर ये जो खतूत वाला मामला चल रहा है, आपके पार्टी के रहनुमा अभी थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि ये किसी और की साजिश लगती है।
کیا اوور آل پی ٹی آئی میں اور وکلا میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی اور کی سازش ہو سکتی؟ دیکھیے جی، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی بھی سازش ہو، یہ امیٹیریل چیز ہے. اچھا، یہ جو خط آئے، یہ جتنے خط ایک جج کو گیا، دوسرے کو گیا، اور باری باری ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، یہ سب ایک اٹینشن جو ہے وہ آپ کی ڈائیورٹ کرنے کی ایک کدھر سے ڈائیورٹ سازش ہے. کرنے کی؟ میں اس کو نہیں کہتا. آپ کا جو مین مسئلہ ہے وہ آپ کے 6 ججز کا خط ہے. 6 ججز کے خط کی انویسٹیگیشن اگر ہو جاتی ہے اور ان کو انصاف اگر مل جاتا ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیے نا، دیکھیے ذرا یہ مسئلہ ہے کیا. یہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جب رول آف لا نہیں ہے، پاکستان کے اندر جب قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو پاتے اور لا لیسنس ہوتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے، تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کا بنیادی مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بنیادی مسئلہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہے. وہ مسئلہ آپ کا ان ججز نے اٹھایا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو جسٹس کارنیلیس کے بعد آج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اٹھایا گیا. اگر آپ اس مسئلے کو، اس چھوٹے چھوٹے جو ڈسٹریکشنز ہیں، اس کے اوپر آپ توجہ زیادہ دیں گے اور مین مسئلے کو پیچھے ڈال دیں گے. مین مسئلہ تو کر رہے ہیں نا، وہ تو چیف جج صاحب بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک سیکورٹی، دیکھیے آپ سیکورٹی میجرز بڑھا کے، تو یہ ایک خط آیا جہاں سے آیا، آپ نے خود فرمایا بھی کہ ایک خط آیا، اس خط کو وہ ٹریس ہو جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہاں سے آیا. نیکسٹ ٹائم آپ ان کی سیکورٹی بڑھا دیں گے، آپ انویسٹیگیٹ کریں ایک الگ. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مین مسئلہ ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ہیں 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ان کو انصاف کی بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہر شخص کا کردار اس میں آنا چاہیے کہ کون کیا رول اس وقت پلے کر رہا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہے آپ کے ملک کی تاریخ کا. But in my point of view, this is very important. پار صاحب، آپ کی نظر میں کیا یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر نہیں ہے کہ کون کہاں سے خط آ رہے ہیں؟ بار بار ججز کو خط آ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر آرسینک کے ساتھ خط آ رہے ہیں. کوئی چھوٹا معاملہ تو یہ بھی نہیں ہے. بالکل، جن کو آتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں تو وہ بتائیں کہ ان پہ کیا گزری ہے. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطوط ہیں، یہ یا تو کوئی ایڈونچر کر رہا ہے اور اس کو انجوائے کر رہا ہے، یا پھر کوئی تیسری قوت ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے عدلیہ اور اداروں کے درمیان مزید جو ہے وہ منافرت پھیلانا چاہتی ہے اور عدم اعتماد پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن بہرحال اس کی تفتیش ہونی چاہیے، انتہائی ضروری ہے. اور یہ چونکہ تمام جو خطوط ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد ہو چکے ہیں، FIRs بھی درج ہو چکی ہیں، اور اس کا جو پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ایک تناؤ کی کیفیت تو بہرحال بڑھ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی جو فائدہ اٹھانے والی قوتیں ہیں وہ اس کو ضرور دیکھ کے انجوائے کر رہی ہوں گی. تو اس لیے ان تک پہنچنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اس کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ اس کو اتنا لائٹ لیا جانا چاہیے، کیونکہ جس کو کوئی تھریٹ والے خطوط آتے ہیں ان کے لیے واقعی ایک آسانی سے اور بڑے جذبے کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. رائٹ، فیئر انف. اچھا پنجاب صاحب، اب پھر سوال یہ آتا ہے، اس سے پہلے آپ نے خط کی بات کی، خط آتے ہیں، خط کے بعد یہ والے خط آتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے انصاف دینے والوں کو انصاف ڈھونڈنا پڑ رہا ہے اور ان کو پروٹیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو وہ کیا کسی کو پروٹیکشن دیں گے؟ پہلے ویسے ہماری جوڈیشری کو بہت اچھے رینکنگ پر موجود نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت آئی ہو تو قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو. ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس رات کو کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد 12 بجے سپریم کورٹ بیٹھی تھی. باقاعدہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی طریقے سے قانون کو اپنے حساب سے استعمال کرتی ہیں. تو جب یہ والی صورتحال ہو جائے تو پھر کدھر کون سی قانون کے نفاذ کی بات ہے، کون سے انصاف کی بات ہے، کون سی جو ہے وہ قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنے والی بات ہے؟ ویئر ڈز دیٹ گو؟ دیکھیے جی، سب سے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں جو پوائنٹ ریز کر رہا ہوں یہاں پہ وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹ کاز کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ آپ کے مسائل ہیں کہاں پہ. آپ کے مسائل ہیں کہ آپ کے آئین پہ، آپ کے
قانون پہ آپ کے جو ججز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے سے پہلے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. ان کے اوپر مختلف قسم کے پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں جن کو بڑی تفصیل کے ساتھ 6 ہائی کورٹ کے ججز نے مینشن کیا ہے. اب آپ یہ جو ایڈیشنل لیٹرز آ رہے ہیں، یہ میں اس لیے اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری ہے، یہ ایک بال ہے، ببل ہے جس نے ختم ہو جانا ہے 2 دن میں 4 دن میں. سیکیورٹی میئرز بڑھائیں گے آپ، ججز کے پاس جو لے کے جانے والا عملہ ہے آپ اس کو ٹرین کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ آپ کا وہاں پہ ہے. اصل مسئلہ جہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے کام کے اندر میڈلنگ کیوں کی جاتی ہے، وہ کون کرتے ہیں، وہ کیوں کی جاتی ہے، اس کا سوال لینا ہے. ان ججز کی آزادی کی بات کرنی ہے. ہمیں کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے جج زیبا کا نام کیوں لیا جاتا ہے، دوسری طرف پی ایم ایل این کے اندر وہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر کیوں الزامات لگاتے ہیں، پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہ یہ چیف جسٹس ایسے ہیں، یہ چیف جسٹس ایسے ہیں، کیوں کیا جاتا ہے؟ وائی ڈز دس ہیپن؟ کیونکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو اس کا مطلب جو مرضی جہاں مرضی کوئی بھی بات بول دے، وہ ڈکٹیشنز لیتے ہیں. یہ ثابت ہوا یہ ججز، یہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا وہ ڈکٹیشنز ان کو دی جاتی تھی. جو نہیں مانتے ان کی فیملیز کو اٹھا لیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا. تو یہ اس لیے دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، دھمکی نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا کہ جج زیبا کا نام لیا گا. جج زیبا کو میں نے صرف جج زیبا کی بات نہیں کی، میں نے پارلیمنٹ کی بھی بات کی، میں نے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی بات کی. خان صاحب کے ساتھ وہ اٹیچ بات ہے تو میں اس کا جو ہے وہ آپ کو جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. خان صاحب نے وہ جو بھی تھے الفاظ ان کے، اس کے اوپر خان صاحب نے اس کے اندر کچھ ایسی نہیں، وہ معذرت کی، انہوں نے معافی بھی مانگی، وہ سارا کچھ ہوا آن ریکارڈ ہے. لیکن آج بھی وہ مقدمہ جو ہے وہ چل رہا. لیکن اس کے اندر کنٹینٹ کیا تھا، کیا کہا گیا؟ اس کو کوئی جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں آپ کے خلاف کو فزیکلی نہیں. میں بالکل بات کروں گا. میں یہ بات اس لیے کروں گا کیونکہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. یہ ہر طرف ایک جنرل ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کو سب کے ساتھ فٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایک اگر رائٹ بات کر رہا ہے تو اس کو رانگ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے خلاف قانونی ایکشن کی بات کرتے ہیں، یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا، ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے. تو یہ ریفرنس فائل کرنا، یہ درخواست دینا، یہ قانونی طریقہ کار ہے. یہ آپ کے قانون کے مطابق ہے، یہ آپ کی قانون کی منشا کے مطابق ہے، یہ آپ کی قانون کی حکمرانی کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل کہ جس سے کہ ججز کو آپ پریشرائز کریں، پریشر کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، جب سپریم کورٹ کے گیٹ کو توڑ کے وہاں پہ وہ ایک سیاسی جماعت جو جس نے فائدہ اٹھایا تھا، وہ حکومت میں تھی تب، انہوں نے سب نے مل کر وہاں جا کر جو سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کیا تھا وہ تھا پریشر میں لانا. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف قانونی ایکشن، میں آپ کے خلاف اگر قانونی ایکشن کی بات کرتا ہوں تو میں قانون کی سربلندی کی بات کرتا ہوں، میں قانون پر یقین کی بات کرتا ہوں. اس کے لیے آپ کو قانونی طریقہ، آپ وکیل ہیں، اس کے لیے آپ کو جلسوں کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی پنجوتا صاحب، کیونکہ آپ ایک سرٹن سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی سرٹن سیاسی جماعت کی پھر بات کرتی ہوں. اس کے لیے آپ کو جلسوں کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے قانونی طریقہ کار ہوتا ہے. میں ذرا پاشا صاحب کی طرف بھی چلی جاؤں، اف یو الاؤ می. پاشا صاحب، کسی بھی طریقے سے کسی بھی جج کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا پھر پارلیمنٹ کا فلور ہو، نہ کسی اور طرف سے ہونا چاہیے، چاہے کوئی ایجنسی ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کچھ بھی ہو. یہ انشور کیسے کریں گے اب ہم؟ یہ بڑا ڈانٹنگ ٹاسک ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ججز پہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی حکمران جماعت کی طرف سے اور نہ ہی اپوزیشن کی طرف سے. کیونکہ ججز جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ اوتھ یہ ضرور اس بات کا لیتے ہیں کہ وداؤٹ فیئر اور فیور میں فیصلے کروں گا، اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. اور اگر کوئی لائے گا تو پھر وہ جج رہنے کا اہل نہیں ہے. بالکل اس میں بڑی کلیئر بات ہے، اور کوئی اس میں لگی لپٹی سے بغیر بات کر رہا ہوں کہ ججز پہ کانفیڈنس ہمیں دینا چاہیے. اگر آج پاکستان بھر کے وکلاء ججز کے ساتھ کھڑے ہیں تو صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہم اپنی جوڈیشری کو کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ کم از کم وہ نہ تو کسی دباؤ میں آئیں گے اور نہ ہی کسی کی انڈیو فیور کریں گے. اگر دباؤ میں یا انڈیو فیور کریں گے تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ کمیٹڈ ہیں، اپنے اس پہ فرم بلیف کے ساتھ
اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے وکلاء کو وہ اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے، اپنے سے آگے پائیں گے. آج ہمارا پاکستان بار کونسل کا جو ہے وہ فل میٹنگ ہوئی جنرل ہاؤس کی، اس میں بھی ہم نے اسی چیز کا اعادہ کیا کہ ہم ججز کے ساتھ ہیں. ہم نے انکوائری کا بھی مطالبہ کیا اور سپریم کورٹ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کو جو کمیشن بنانا ہے وہ حاضر سروس ججز کا کمیشن بنائیں. اور نمبر 3 ہم نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا، کیونکہ ایک اور چیز جو ہے وہ عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جو مطالبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ٹھیک حرکت نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے، اس لیے کہ تاکہ اگر آج کپتان یعنی کہ جو چیف جسٹس ہے وہ کسی دباؤ میں آتا ہے تو پھر نیچے جو عدلیہ ہے وہ کیسے کام کرے گی. لہذا ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان بار کونسل نے آج لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ کہا ہے کہ ہم ایسے کسی مطالبے کو رد کرتے ہیں. Right. Point number 4 کے اندر لکھا بھی ہے کہ hence it is resolved that an impartial investigation devoid of any external interference is crucial to reveal the truth for which formation of judicial commission by the Supreme Court of Pakistan comprises of sitting judges to settle issue raised by 6 judges. Obviously, لیکن investigation inquiries یہ ساری اپنی جگہ پر. ایک کمیونٹی لیگل فریٹرنٹی اس طرح کے معاملات کے سولوشن کو، انکوائری انویسٹیگیشن اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کی نظر میں کیا حل ہے اس چیز کا ابو پارٹی لائنز؟ سوال ریپیٹ کریں گی آپ؟ حل کیا ہے ایز لیگل فریٹرنٹی ابو پارٹی لائن؟ جی، حل یہ ہے کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک سچویشن ہے کہ 6 ہائی کورٹ کے ججز، 8 کمپلیٹ ججز ہیں، یعنی ٹوٹل لسٹ ہے 8 ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں سے 6 یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ان کو انصاف دیں. جن لوگوں نے یہ ان کو دھمکایا ہے، جن لوگوں نے ان کے فیملی کو دھمکایا ہے، ان کے کام میں مداخلت کی ہے، ان تمام کو آپ قانون کے مطابق ٹریٹ کریں، ان کو سزا دیں. اور جب تک آپ یہ انشور نہیں کرتے تو باقی پھر وہ جو جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ لیٹس ناٹ پریٹینڈ کہ نتھنگ از ہیپننگ، تو یہ پریٹینڈ ہم نہ کریں، ہم اس ریئلٹی کی طرف دیکھیں. اگر ہم ریئلٹی کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ریئلٹی تو وہاں پہ ہی ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی. اس وقت یہ ججز کا جو معاملہ ہے، اب یہ دیکھیے 10 دن کے اندر پاکستان بار کونسل سمیت سپریم کورٹ اور حکومت کی طرف سے 10 دن کے اندر 3 ڈیفرنٹ پوزیشنز لی گئی ہیں. خود ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، خود ہی پریشر کے اوپر. کوئی پوزیشن پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آئی. پہلے دن سے کہا فل کورٹ بنے، فل کورٹ اس کو ہیئرنگ کرے. کے بعد بولا گیا کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب سائیڈ پہ ہو جائیں، وہ چیف جسٹس ہیں، بغیر فل کورٹ کیسے ہوگی؟ اس کی وجہ بتائی ہے ہم نے اس کی وجہ بتائی ہے. دیکھیے نہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ ایکسکلوڈنگ وہ ان کا ہے نا، کیونکہ مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے آپ نے. ملاقات دیکھیے، آپ کے 6 ججز جن کے خلاف شکایت لگا رہے ہیں، جو ان کا مجرم ہے، آپ اس کے ساتھ میٹنگ فرما رہے ہیں، تو وہ نہ ملاقات کریں پھر کس لیے ملاقات کریں؟ تو پھر فل کورٹ نہ کہیں، انویسٹیگیٹ کریں نا. دیکھیے ایک شخص کو آپ ایکسکلوڈ کریں اور باقی بنائیں. سنیں، پاشا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. پاشا صاحب جو پاکستان بار کونسل کے جو آج ہے نا، میں اس پہ بھی تھوڑا سا پاکستان بار کونسل نے ابھی تک بہت مایوس کیا ہے. اور آج بھی یہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی، یہ جب کورٹ میں اناؤنس کیا گیا کہ فل کورٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ 6 ججز بالکل کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے دن جب یہ آیا، پاکستان بار کونسل کا جو کردار تھا، جو ان سے توقع ہے، جو ان کا کردار رہا ہے تاریخ میں، ہمیشہ انہوں نے پاکستان بار کونسل سب سے بڑی وکلا کی نمائندہ. میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جو جنرل پبلک کا اس وقت جو پلس ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ اس کی طرف جائیں. یہ اس طرح پاشا صاحب اب 2 چیزوں کا جواب دے دیں آپ. I'm very sorry منجوتا صاحب بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اسی ایکٹ کا تسلسل ہے. جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کے خلاف نہیں، انہوں نے
जो इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था और उस वक्त भी इन्होंने अवाम की पल्स नहीं देखी थी और उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके इन्होंने ये बात की थी और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। दूसरी बात, मसला सिर्फ ये है कि एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 6 जजेस साहबान ने जो खत लिखा है, इसकी एक एक लफ्ज बड़ा गौर से हमने पढ़ा और उसकी ग्रेविटी को भी फील किया और हमें इंतहाई अफसोस है इस बात का कि इसको पोलिटिसाइज करने वाले ये जो दोस्त हमारे हैं इतने नादान हैं कि जितना भी इस मामले को पोलिटिसाइज करेंगे इतनी इसकी ग्रेविटी डिफ्यूज होगी जो कि इनके लिए, इन 6 जजेस के लिए नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूँ कि पोलिटिसाइज ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच हसन रजा पाशा साहब। अनफॉर्चुनेट खत्म हो गया इंतजार हुसैन पंजाब साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। भारत की असलियत सामने आ गई आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, भारत के हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताता आया कि वो फॉरेन लैंड के ऊपर जाकर टेररिस्ट को मारने के नाम से टेरर फैलाता है। यानी भारत खुद दहशतगर्दी करता है और दहशतगर्दों को खत्म करने का नाम लेता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि भारत के अंदर अपना हक मानने वाले खालिस्तान के लीडरों को जाकर दूसरे ममालिक के अंदर कत्ल करता है और दहशतगर्दी फैलाता है। ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी तो है ही है, लेकिन इस बात की अक्कास भी है कि भारत इंटरनेशनल कवानीन से अपने आप को मुबर्रा समझता है। ये बात तब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मानना शुरू की जब कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर के हवाले से जो कत्ल हुआ था कनाडा के अंदर, उसके बारे में बात की। जस्टिन ट्रूडो की बात सुने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट की तरह यूएसए ने भी भारत के इस मकरू तरीकाकार के ऊपर से पर्दाफाश किया। फिर उसके बाद बाकी मुमालिक की फहरिस्त के अंदर यूके भी सामने आया और पाकिस्तान के अंदर अब एक चीज जो कि पहले ही पाकिस्तान बोलता था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत इन्वॉल्व है, जिसकी बाकायदा तौर पर हम लोगों के पास एविडेंस के तौर पर कुलभूषण यादव भी मौजूद है, जिसने बाकायदा तौर पर ये एक्सेप्ट किया कि भारत की प्रॉक्सी के तौर पर हम ये सारी सिचुएशन बनाते हैं। स्लीपर सेल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, जिनके जरिए भारत दहशतगर्दी फैलाता है दूसरे ममालिक के अंदर। सरफराज मंगलजई, वो बलोच लीडर जो कि वापस पाकिस्तान के कौमी धारे के अंदर शामिल हुए, उन्होंने भी यही फरमाया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा इस सारे मामले पे। जो गार्डियन रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स ने यह माना है कि भारत दूसरे ममालिक की जमीन के ऊपर कत्ल करता है लोगों को, मासूम शहरियों को। सुने जरा।